हेलो साथियों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। आज के वीडियो में उर्दू अदब के ऐसे मारूज़ी सवालात लाया हूँ जिसमें उर्दू अदब के बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सवालात हैं जो आपके उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम्स में 100% आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा और देर ना करते हुए अपने वीडियो के जानिब चलते हैं। जो आज का पहला सवाल है वो ये कि मरसिया निगारी किसकी ख़ानदानी रिवायत में शामिल है? क्या वो मीर बब्बर अली अनीस के ख़ानदानी रिवायत में शामिल है, या मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के, या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के, या शब्बीर हसन खान जोश के? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि मरसिया निगारी जो है मीर बब्बर अली अनीस के ख़ानदानी रवायत में शामिल है। अगला सवाल है कि मशहूर अदबी रिसाला निगार किसने जारी किया? क्या वो सैयद सलेमान नदवी ने जारी किया, या अल्लामा शिबली नुमानी ने किया, या अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी ने किया, या मजनू गोरखपुरी ने किया? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी ने मशहूर अदबी रिसाला निगार को जारी किया था। आगे सवाल ये है कि मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ़ कौन था? क्या वो शौक़ थे, या मुल्ला वजही थे, या नुसरती थे, या इब्न नशाती थे? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मसनवी गुलशन इश्क जो है उसका मुसन्निफ़ हैं नुसरती। इसके बाद सवाल ये है कि इफ़कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो आप बताइएगा, क्या वो खलीफा अब्दुल हकीम हैं, या सर अब्दुल कादिर हैं, या अब्दुर्रहमान बिजनूरी हैं, या अब्दुस्सलाम नदवी हैं? तो इफ़कार गालिब के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं खलीफा अब्दुल हकीम, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। अगला सवाल ये है कि उस शायर का नाम बताइए जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। क्या वो हसरत मोहानी हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस कभी इस्तेमाल नहीं किया, या फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, या अकबर इलाहाबादी हैं, या चकबस्त हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि चकबस्त ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद सवाल ये है जिसमें माना करीब के मुनासबात का कलाम में कुछ ज़िक्र ना हो उसे क्या कहते हैं? क्या इहाम मरशहा कहते हैं, या ताक़िदुल मदह कहते हैं, या इहाम मुजर्रदा कहते हैं, या इतराद कहते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इहाम मुजर्रदा, यानी कि जिसमें माना करीब के मुनासबात का कलाम में कुछ ज़िक्र ना हो उसे इहाम मुजर्रदा कहते हैं। इसके बाद सवाल यह है कि फ़ौलन 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 कौन सी बहर है? क्या वो मुतदारिक है, या कामिल है, या रमल है, या मुतकारिब है? तो फ़ौलन 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 जो है ये बहर मुतकारिब में आता है, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मुतकारिब, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल ये है कि वह रुकन जो सदर, इब्तिदा और उरूज़ ज़रब के दरमियान हो उसे क्या कहते हैं? क्या रुकन कहते हैं, या हशु कहते हैं, या हर्फ कहते हैं, या ज़हाफ़ कहते हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल ये है कि ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ये सवाल इतना ज़्यादा मशहूर है कि बीपीएससी ने भी इस सवाल को पूछा है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें ये सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप इस सवाल को ज़रा याद रखिएगा, चूँकि ये कहीं ना कहीं आपको उर्दू एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो ब्लैंक वर्स को उर्दू में नज़म मुअर्रा कहते हैं, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला सवाल ये है कि इंडियन पेनल कोड का तर्जमा ताज़ीरात हिंद किस मशहूर मुसन्निफ़ ने किया? क्या वो नज़ीर सिद्दीकी ने किया, या प्रोफेसर नज़ीर अहमद ने किया, या नज़ीर अकबर आबादी ने किया, या डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया?
تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فدائے ملک ہونا حاصل قسمت سمجھتے ہیں، وطن پر جان دینے ہی کو ہم جنت سمجھتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ کیا یہ ساغر نظامی کا ہے، یا آنند نارائن ملا کا ہے، یا سکندر علی وجد کا ہے، یا احسان دانش کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ یہ شعر جو ہے یہ ساغر نظامی کا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خاقانی ہند کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا وہ ذوق کو کہا جاتا ہے، یا غالب کو کہا جاتا ہے، یا سودا کو کہا جاتا ہے، یا مومن کو کہا جاتا ہے؟ تو خاقانی ہند جو کہا جاتا ہے وہ ذوق کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں کیا کہتے تھے؟ کیا بزم شاعر و ادیب کہتے تھے، یا ترقی پسند تحریک کہتے تھے، یا بزم داستان گویاں کہتے تھے، یا جدیدیت کہتے تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ حلقہ ارباب ذوق کو ابتدا میں بزم داستان گویاں کہتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا؟ کیا آتش نے کہا، یا مصحفی نے کہا، یا غالب نے کہا، یا ناسخ نے کہا؟ تو مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کہنے والے ہیں مصحفی، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک فرلانگ لمبی سڑک کس کا افسانہ ہے؟ کیا اسد محمد خاں کا ہے، یا پریم چند کا ہے، یا علی عباس حسینی کا ہے، یا کرشن چند کا ہے؟ تو ایک فرلانگ لمبی سڑک جو ہے وہ افسانہ کرشن چند کا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مرزا بیدل کس زبان کے شاعر ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مرزا بیدل جو ہے وہ فارسی زبان کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آب حیات کے کس دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے؟ کیا تیسرے دور میں ہے، یا پہلے دور میں ہے، یا پانچویں دور میں ہے، یا چوتھے دور میں ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ آب حیات کے تیسرے دور میں میر تقی میر کا ذکر آیا ہے۔ آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا، یہ ضرور بتائیے گا کہ آب حیات کس کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رام بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ ادب اردو کے مترجم کا نام کیا ہے؟ کیا محمد حسن عسکری ہے، یا مرزا محمد عسکری ہے، یا شیخ بہادر سپرو ہے، یا پریم چند ہے؟ تو رام بابو کی کتاب تاریخ ادب اردو کے مترجم کا نام جو ہے وہ ہے مرزا محمد عسکری، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب سمجھی جاتی ہے؟ کیا وہ مثنوی سمجھی جاتی ہے، یا مرثیہ، یا قصیدہ، یا ہائکو؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ داستان جو ہے وہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نثر میں بھی ہوتا ہے۔ نظم میں جو ہوتا ہے وہ مثنوی صنف میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بزم میں ہے، یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ غالب کا ہے، یا شاد کا ہے، یا مومن کا ہے، یا داغ کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے کہ یہ بزم میں ہے، یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا ہے؟ کیا وہ امتیاز علی تاج کو کہا گیا ہے، یا آغا حش کاشمیری کو کہا گیا ہے، یا امانت اللہ کو کہا گیا ہے، یا محمد مجیب کو کہا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ آغا حش کاشمیری کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ
ایوان غزل کیا ہے؟ کیا یہ شعری مجموعہ ہے یا پھر ڈرامہ ہے یا ناول ہے یا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو ایوان غزل جو ہے وہ ایک ناول ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شہر آشوب کس کا قصیدہ ہے؟ کیا یہ سودا کا ہے یا منیر کا ہے یا ذوق کا ہے یا جمیل کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ شہر آشوب جو قصیدہ ہے وہ سودا کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قنوتی شاعر کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ کیا وہ میر ہیں یا سودا ہیں یا فانی ہیں یا غالب ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ قنوتی شاعر کی حیثیت سے میر تقی میر مشہور تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اردو میں سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ کیا فراق گورکھپوری کو ملا یا قرۃ العین حیدر کو ملا یا علی سردار جعفری کو ملا یا کیفی اعظمی کو ملا؟ تو اردو میں جو سب سے پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے وہ ملا ہے فراق گورکھپوری کو۔ آپ کو بتا دوں کہ اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے 4 لوگوں کو ملا ہے۔ ایک فراق گورکھپوری ہیں، دوسرے میں قرۃ العین حیدر ہیں، تیسرے میں علی سردار جعفری ہیں اور چوتھے میں شہر یار خاں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دل آرام کس کا ڈرامے کا کردار ہے؟ کیا وہ انارکلی کا ہے یا پھر اندر سبھا کا ہے یا انوکھی مصیبت کا ہے یا سلور کنگ کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ دل آرام جو کردار ہے وہ ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ طوطی نامہ کہاں لکھی گئی؟ کیا یہ بیجاپور میں لکھی گئی یا گولکنڈہ میں لکھی گئی یا دہلی میں لکھی گئی یا لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو طوطی نامہ جو لکھی گئی ہے وہ گولکنڈہ میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ ہنس کس نے شائع کیا؟ کیا پریم چند نے کیا یا عبدالحلیم شرر نے کیا یا کرشن چند نے کیا یا سجاد حیدر یلدرم نے کیا؟ تو اس سوال کا بھی صحیح جواب یہ ہے، یعنی کہ رسالہ ہنس جو شائع کیے ہیں وہ پریم چند نے کیے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ذوق غالب اور مومن سے ملیے، یہ مضمون کس کا ہے؟ کیا یہ فرحت اللہ بیگ کا ہے یا ابوالکلام آزاد کا ہے یا رشید احمد صدیقی کا ہے یا میر امن کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ ذوق غالب اور مومن سے ملیے یہ مضمون جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا تھا۔ اس کے بعد یہ سوالات ہے کہ تنقیدی میلانات کس کی تصنیف ہے؟ کیا یہ آل احمد سرور کا ہے یا مجنو گورکھپوری کا ہے یا محمد حسن کا ہے یا گوپی چند نارنگ کا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ مجنو گورکھپوری کی یہ تصنیف ہے تنقیدی میلانات۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا وہ محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے یا ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے یا مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے یا سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے؟ تو بابائے اردو جو ہے یہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت حسین خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے، یہ شعر کس کا ہے؟ کیا یہ شعر داغ دہلوی کا ہے یا پھر فراق گورکھپوری کا ہے یا پھر کیفی اعظمی کا ہے یا ساحر لدھیانوی کا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا خالق کون ہے؟ کیا راجندر سنگھ بیدی ہیں یا عصمت چغتائی ہیں یا پریم چند ہیں یا منٹو ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے، یعنی کہ اپنے دکھ مجھے دے دو جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اگلا سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مکر شاعرانہ کس شاعر کے کلام کی خوبی ہے؟ کیا داغ کے کلام کی خوبی ہے یا مومن کے کلام کی خوبی ہے یا غالب کے ہے یا پھر حسرت کا ہے؟ تو مکر شاعرانہ جو ہے وہ مومن کے کلام کی خوبی ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی۔
اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آتش کس کے شاگرد تھے؟ کیا مصحفی کے تھے، یا ناسک کے تھے، یا داغ کے تھے، یا انیس کے تھے؟ تو آتش جو ہیں وہ مصحفی کے شاگرد تھے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ کیا یہ عبداللہ حسین کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے، یا خدیجہ مستور کا ہے، یا رامانند ساگر کا ہے؟ تو اداس نسلیں جو ناول ہے وہ عبداللہ حسین کا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن اے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو شاعری کا عہد زریں کون سا ہے؟ کیا عہد میر و غالب ہے، یا عہد میر و سودا ہے، یا عہد اقبال و میر ہے، یا عہد مومن و غالب ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ عہد میر و سودا یہ اردو شاعری کا جو ہے عہد زریں مانا جاتا ہے۔ عہد زریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت بہترین عہد، یعنی بہت بہترین زمانہ اردو شاعری کے لیے میر و سودا کے زمانے کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ذکر میر کیا ہے؟ کیا یہ ناول ہے، یا افسانہ ہے، یا پھر سوانح ہے، یا پھر ڈرامہ ہے؟ تو ذکر میر جو ہے یہ سوانح ہے، اور آپ کو کمنٹس میں بتانا ہے کہ ذکر میر کس کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو برز بھاشا سے نکلی ہے اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ قول کس کا ہے؟ کیا یہ قول میر امن کا ہے، یا محمود شیرانی کا ہے، یا محمد حسین آزاد کا ہے، یا شوکت سبزواری کا ہے؟ تو اردو برز بھاشا سے نکلی ہے اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی ہے، یہ قول جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سوز وطن کس کی تخلیق ہے؟ کیا یہ منٹو کا ہے، یا کرشن چند کا ہے، یا راجندر سنگھ بیدی کا ہے، یا پریم چند کا ہے؟ تو سوز وطن جو ہے وہ پریم چند کی تخلیق ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کتب مشتری کب لکھی گئی؟ کیا 1609 عیسوی میں لکھی گئی، یا 1612 عیسوی میں لکھی گئی، یا 1530 عیسوی میں لکھی گئی، یا 1310 عیسوی میں لکھی گئی؟ تو کتب مشتری جو لکھی گئی ہے وہ 1609 عیسوی میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آثار الصنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ کیا یہ مذہبی ہے، یا سیاسی ہے، یا علمی ہے، یا تاریخی ہے؟ تو آثار الصنادید جو ہے یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے، اور آثار الصنادید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شعور کی روح کی تکنیک کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ کیا وہ گودان میں استعمال کیا گیا ہے، یا امراؤ جان ادا میں کیا گیا ہے، یا آگ کا دریا میں کیا گیا ہے، یا فردوس بری میں کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ شعور کی روح کی تکنیک جو ہے یہ آگ کا دریا میں استعمال کیا گیا ہے، اور آگ کا دریا جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کی ناول ہے۔ گودان آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پریم چند کی ناول ہے، اور فردوس بری جو ہے یہ عبدالحلیم شرر کی ناول ہے۔ تو آج کے لیے یہ سوالات تھے، میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور آپ کے لیے مفید اور کارآمد بھی ہوں گے، اور آپ جو ہے میرے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹس میں جو ہے آپ مجھے بہتر اور مفید مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، اور آپ کا جو ہے میں اس کے لیے ممنون و مشکور ہوں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت، میں اگلے ویڈیو میں پھر ملوں گا انشاءاللہ۔ شکریہ، تھینک یو۔